बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मलक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज बहुत अहम शख्सियत जनाब रियाज असगर चौधरी साहब, साबिक नाज़िम मंडी बहाउद्दीन जिला के रह चुके हैं और अब उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट मेयर के। इनके बारे में और उनके साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं इजाज अहमद जजुआ साहब, साबिक सिटी नाज़िम हैं, और रियाज असगर चौधरी साहब के बारे में जो इनके सियासी मुखालफीन भी हैं वो भी इनकी ईमानदारी की और इनकी जिला के लिए मोहब्बत की वो भी मिसालें देते हैं। और जब इन्होंने मैदान में ऐलान कर दिया है कि ये उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट मेयर के, तो जो इनके पुराने साथी हैं सभी ने इनके साथ राब्ता शुरू कर दिया है। और अब जो है वो आप देखेंगे कि किस तरह ये जो सब जो है वो मतलब है मैदान में आपको नजर आने शुरू हो गए हैं और किस तरह ये मैदान जो है वो विन करेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया रियासत चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा नाज़रीन आपको रियासत साहब खुद बताएं कि उन्होंने हमारे जिला के लिए क्या कारनामे पहले जो है वो सर अंजाम दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका और 94 न्यूज़ FM का स्टेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और बड़े एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर उसके ऊपर बातें करने को कहा। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा अपने से ताकि लोगों को हमारे ख़ानदान की शनाख्त हो। मेरा ख़ानदान जो है वो सियासत में पंजाब का सबसे पुराना ख़ानदान है, जो कि लोगों को नहीं पता क्योंकि हम कोई ज़्यादा शोबाज नहीं हैं और बातें इतनी नहीं करते। तो मेरे जो बुज़ुर्ग थे चौधरी गुलाम मोहम्मद, मेरे ग्रैंडफादर, वो 1921 की पहली पंजाब असेंबली जो इलेक्टेड थी उसके मेंबर थे। उस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, पार्टीशन नहीं हुई थी। तो वो 1921 में उस वक़्त गुजरात और मंडी बहाउद्दीन एक ही ज़िला था गुजरात के नाम से, तो उसके अंदर 2 मेंबर थे पूरे, एक और उनके हल्के थे गुजरात अर्बन ईस्ट और गुजरात रूरल वेस्ट। तो गुजरात अर्बन ईस्ट से इलेक्ट हुए नवाब फजल अली, जो ये नवाबजादे असगर अली और मदर अली और नवाबजादा जो और हैं उनके बुजुर्ग थे। और दूसरे चौधरी गुलाम मोहम्मद पाड़े वाली में से गुजरात रूरल ईस्ट की सीट में से, जिसमें उस वक़्त का हल्का जो था पूरा ज़िला मंडी बहाउद्दीन और थाना कुंजा ज़िले गुजरात का ये चौधरी गुलाम मोहम्मद का हल्का था। तो उसमें ये मुकाबला था चौधरी नज़ीर हुसैन से, वो शेरांवाले से थे, तो उनसे जीते। तो वो 1921 में असेंबली के मेंबर बने, जब उस वक़्त पंजाब के 29 ज़िले थे और 29 ज़िले में से 65 इलेक्टेड मेंबर थे। तो बड़ी ही फिल्टर्ड और बड़े कम लोग थे जो इलेक्ट हुए। और मतलब उसके इनको ज़माने में जो इनके साथ थे वो मलक फ़िरोज़ ख़ानून थे सरगोदा से, उमर अट्टेवाना थे सरगोदा से, 2 मेंबर
سرگودا تھے وہ تھے ملک فیروز قانون، بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے. پھر میاں امیر الدین تھے لاہور سے، وہ جو میاں سلی کے والد تھے، جن کی وہ پرانی حویلی ہے لاہور کی. اس طرح یہ عطا اللہ تارڑ صاحب تھے کولو تارڑ سے. پھر اور دریشک تھے کوئی اللہ خان دریشک. اس طرح جمال لغاری صاحب فاروق لغاری کے والد صاحب تھے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ چوری جو ریاض کر صاحب ہیں یہ پاکستان، یعنی کہ ان کا خاندان جو ہے، جو ان کے بزرگ ہیں جیسے امجد، وہ پاکستان بننے سے پہلے وہ الیکٹ ہوئے یہاں سے. جب منڈی بہاؤالدین اور گجرات ضلع اکٹھے تھے، یہ ایک ہی کانسٹیٹیوشن اس وقت تھا، تو اس وقت کا ان کا خاندان جو ہے وہ سیاست میں ہے اور خدمت جو ہے وہ مسلسل سر انجام دے رہا ہے. جی وہ 3 سال کی ٹینیور کی تھی اسمبلی. 21 سے 24 ہوئے اور پھر 24 سے 27 کے بھی پھر الیکٹ ہوئے. اور اس دوسرے الیکشن میں وہ ان اپوزڈ ہوئے. پنجاب میں شاید ہی بہت کم تھے لوگ جو ان اپوزڈ ہوئے، تو چودھری غلام محمد ان میں سے تھے جو 24 اور 27 کے ان اپوزڈ ہوئے. تو وہ اس کے بعد فوت ہو گئے 28 میں. تو ان کا ایک جو مارکا منڈی بہاؤالدین شہر کے لیے ہے، وہ جو ادھر ایک مینار کی مسجد ہے، وہ اس کی مسجد کی تعمیر میں ان کا بہت کردار ہے اس زمانے میں. اور کو کہا یہ جاتا ہے کہ منڈی بہاؤالدین وہ اس لیے ان کا کردار تھا کہ منڈی بہاؤالدین تازہ چک تھا اور تازہ ریلوے اسٹیشن ہونے کی وجہ سے ایک ابھرتا ہوا شہر بن رہا تھا. اس میں منڈی بھی آ گئی تھی. تو زیادہ تر جو لوگ ادھر آ رہے تھے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ جو اس زمانے کی ہماری لیڈرشپ تھی سفید پوشوں کی، انہوں نے چودھری غلام محمد کو کہا کہ جی ادھر مسجد ہونی چاہیے تاکہ ہماری آبادی پھر آگے ادھر سیٹل ہوگی. تو اس بنیاد پر ادھر وہ مسجد بنی. تو وہ بڑے باشعور تھے انسان. یہ 100 سال سے بھی زیادہ آپ کی جو ہے وہ جی ہاں، یہ 200 لوگوں کی خدمت کا 2021 میں ہماری 100 سال پورے ہوں گے. اور ابھی بھی میری بیٹی اسمبلی کی ممبر ہے. اس وقت بھی 100 سال کے اندر ہم نے کم از کم جو ہے خدمت والا جو رستہ ہے وہ نہیں چھوڑا. کیونکہ ہماری چلیں بات کریں گے، ہماری سوچ میں عوامی خدمت گھسی ہوئی ہے. یہ عہدے وغیرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے پہلی پرائیورٹی. یہ نہیں ہے کہ عہدے بنو ممبر بنو. کرسی کی سیاست آپ نے نہیں کی، خدمت کی سیاست کی. خدمت سیاست کرسی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو خدمت کرنے کے لیے ذرائع بڑے مل جاتے ہیں. اور اگر آپ کا تہیہ مضبوط ہے اور آپ محنت کش ہیں تو وہ آپ جو کرسی کے ساتھ فائدہ دے سکتے ہیں شاید وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے جو بغیر کرسی کے. اچھا اعجاز احمد جنجوعہ صاحب، آپ نے جو ہے وہ بہت قریب سے، چونکہ آپ اس وقت سٹی ناظم تھے، بہت قریب سے ریاض کر صاحب کا ضلع ناظمی کا دور دیکھا، تو آپ نے کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ملک رؤف زبیر صاحب آپ کا اور 94 کا شکریہ کہ ضلع منڈی بہاؤالدین میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کسی بھی میڈیا گروپ کی طرف سے آپ نے پہلا پروگرام کیا. کیونکہ بلدیاتی الیکشن کی آمد ہے، تمام کینڈیڈیٹس اپنی تیاریاں کر رہے ہیں.
تو ضلع منڈی بہودین کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش قسمتی ہے کہ ریاض اصغر صاحب جیسا ایک زیرک شخص جس نے اس سے قبل بھی اپنی ایمانداری، اپنی ورکنگ اور عوامی خدمت کا لوہا منوایا، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اندر بغض، اناع، انتقامی جذبات بالکل نہیں۔ پھر یہ ایک سیاسی خاندان ہے سوری، ان کے والد بزرگ جو تھے انہوں نے بھی اس ضلع کی خدمت کی۔ جب ان کے ہاتھ میں ڈور آئی تو ہم نے تو ان کا دور دیکھا، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ان کے بزرگوں کی تعریف ہمارے بزرگ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا گاؤں بھی ان کے حلقے میں ہی تھا، پڑیا والے کے ساتھ ہی ہمارا گاؤں تھا۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے وہ بھی اس خاندان کے ساتھ نتھی سے شروع سے ہی، اور الحمدللہ اس خاندان نے ضلع منڈی بہودین میں عوامی خدمت کی کئی مثالیں قائم کی ہیں۔ اس میں جب یہ ضلع ناظم منتخب ہوئے، منڈی بہودین میں سب سے زیادہ میگا پروجیکٹ وہ تکمیل ہوئے، جس میں خاص طور پہ روڈز اور ڈسٹرکٹ پبلک جنا اسکول جو تھا، یہ ایک ایسا خواب تھا کہ کوئی بھی ادارہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا کہ ضلع منڈی بہودین میں ایجوکیشن کا ٹیلنٹ ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ تھا۔ میں ان کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ منڈی بہودین میں ایک ایسا ادارہ دے گئے جس میں آج الحمدللہ اعلیٰ پائے کے تعلیم جو ہے وہ ہمارے بچوں کو مل رہی ہے، اور یہاں سے فارغ ہونے والے تمام بورڈز میں، یونیورسٹیوں میں نمایاں جو تعلیمی ان کے سورسز ہیں وہ دکھا رہے ہیں، وہ اپنی صلاحیتیں منوا رہے ہیں اور بہت سارے ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خاص طور پہ میرے خیال میں وہ تو خود ریاض صاحب بتائیں گے کہ جو روڈز تھے، یہ جو گجرات سے موٹر وے کے ساتھ لنک روڈ تھا، یہ ان کا پروجیکٹ تھا۔ اس کے علاوہ منڈی بہودین شہر کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات تھیں، جس میں ماڈل روڈ تھے، شوگر مل روڈ سے لے کر یہ صوفی سٹی کی طرف جانے والے روڈز یہ بڑے اسپیشل طور پہ بنائے گئے۔ پھر کنگ روڈ سے منڈی بہودین تک، اب دیکھیے ناظرین، سات سرہ سے لے کر منڈی بہودین تک ریاض صاحب نے وہ روڈ مکمل کروا دیا۔ کنگ روڈ سے سات سرہ تک آدھا کلومیٹر بھی نہیں بلکہ چوتھائی کلومیٹر بلکہ 100 گز کا فاصلہ۔ 2010 میں یہ فارغ ہوئے تو آج 2022 آ گیا ہے۔ 12 سال میں آنے والی حکومتوں سے وہ چوتھائی کلومیٹر جو تھا وہ سڑک کا ٹکڑا وہ کوئی نہیں بنا سکا۔ یہ تھا ان کا ویژن۔ اس کے علاوہ میں جو ان کی میں آپ کو ایسی مثال دینا چاہتا ہوں ان کے جذبات کی یا کردار کی۔ میں ضلع میں اپوزیشن لیڈر تھا، اس کے باوجود میرے ان بزرگوں نے، میرے ضلع کے سرمایہ نے میرے لیے ڈیولپمنٹ کے دروازے کھول کے رکھے، اتنا فنڈ مجھے دیا جتنا میں نے مانگا۔ میری یونین کونسل میں الحمدللہ 7.5 کروڑ روپے کے کام ہوئے، جو ریاض اصغر صاحب کے مرہون منت تھے۔ میرے مخالفین نے ان کو اکسایا بھی کہ یہ بندہ اپوزیشن ہے، اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، لیکن آپ نے جو فرمایا، میں 2006 سے لے کر آج تک میری زبان پر وہ الفاظ ہیں اور شاید مرتے دم تک یہ نکلتے رہیں گے کہ ریاض صاحب نے فرمایا کہ وہ بندہ عوامی خدمت کے لیے فنڈ مانگتا ہے، جب کہ آپ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بندہ اگر عوامی کام کرتا ہے تو میری جیسی اس کی سوچ ہے، کیونکہ میں بھی عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا بچہ، میرا بھتیجا، میرا ناظم اعجاز ننجوگا، گو اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، وہ عوامی خدمات سر انجام دینا چاہتا ہے، میں اس کا فنڈ نہیں روکوں گا۔ میں آج بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ میری کردار سازی میں ان کے یہ 2 الفاظ جو تھے نا، انہوں نے میرا قد بہت بڑھا دیا، اور منڈی بہودین میں بھی کچھ کر سکا۔ تو یہ تھے ان کے کارنامے، کردار وائز بھی ان کے اندر انتقامی جذبات نہیں ہیں کہ ایک بندہ مخالف سیٹ سے جیت کے آیا ہے تو میں نے اس سے انتقام لینا ہے، یا فلاں بندہ جو ہے وہ میرا مخالف پارٹی میں ہے، میں نے اس کے فنڈ روکنے ہیں یا اس کی تصدیق کرنی ہے۔ یہ ان کی فطرت میں نے آج تک نہیں دیکھا۔
جی ریاض چودھری صاحب، سابق دور میں یا اب تک آپ نے منڈی بہاؤالدین ضلع کے لیے کیا کام جو ہیں وہ کیے ہیں تاکہ وہ سارے جو نئے آنے والے جو یوتھ ہے، بچے ہیں، ان کو سارا کچھ پتہ لگ سکے، جان سکے؟ میں نے جو بنیادی کمی تھی سہولیات کی ضلع منڈی بہاؤالدین میں جب میں سیاست میں ہوں، وہ اس کا تو شمار ہی نہیں ہے. بالکل ایک بیکورڈ دقیانوسی بھولا ہوا ضلع تھا. وہ گجرات سے کٹ گیا تھا، ریسورسز بہت کم تھے اور انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں تھا، نہ دفتر تھے، نہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس تھا، نہ کچھ تھا. تو افسروں کا بھی ادھر آنے کو دل نہیں کرتا تھا کہ ادھر کوئی سہولیات برابر. تو وہ کافی سارے فرنٹ تھے. ایجوکیشن میں پہلے زمانے کے ہمارے جو ممبران تھے وہ بس اسکول لانے کی اور منظور کرانے کی حد تک محنت کرتے تھے. اسکول منظور ہو گیا، اس کے ٹیچر جو ہے وہ منظور ہو گئے. جو سب سے ضروری چیز ہے عمارت جس میں اسکول نے کہ بچوں نے بیٹھنا ہے اور تعلیم پانی ہے، اس کا انہوں نے نہیں سوچا، کیونکہ اس کے لیے فنڈ کافی چاہیے تھے تو گورنمنٹ فنڈ دینے کے ہوتے ہیں. تو میں جب آیا تو تقریباً 120 اسکول تھے ایسے جن کے پاس عمارت کوئی نہیں تھی. کوئی کسی دارے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی کسی گرنے والے مندر میں بیٹھا ہوا ہے. کئی اسکول کے تو درختوں کے نیچے لگے ہوئے تھے. وہ جب جس دن بارش ہو جائے وہ اسکول میں چھٹی ہو جاتی تھی. اسکولوں کا ڈسپلن ہی نہیں رہتا جب وہ اپنی کلاس رومیں وغیرہ سسٹم نہ ہو. تو بچے کو جب آپ نے تعلیم دینی ہے، اس کو آپ ایک اچھی درسگاہ دیں گے تو وہ خوشی سے اسکول آئے گا تو آگے تعلیم کا شوق پیدا ہوگا. تو میں نے آتے سال پہلے وہ جو 107 کے 110 اسکول تھے جن کی یہ عمارتیں نے، میں نے جو جیسے بھی ہوا فنڈ لے کے تو میں نے کہا جی سب سے پہلے تو یہ اسکول بنانا. تو وہ میں نے بنائے. پھر جو اور ایک سٹینڈرڈ بنا دیا کہ ہر اسکول کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اور سٹینڈرڈ کے مطابق ہونے چاہیے، جس میں بجلی تھی، پنکھے تھے، ڈیسک تھے. پہلے تو ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے. میں جب ناظمی میں رہا ہوں اور جب کیا ہوں، کوئی اسکول ایسا نہیں تھا جہاں پہ ٹاٹ تھے. ہر اسکول میں ڈیسک تھے، پنکھے تھے، لیٹرینیں تھیں، سامنے گراؤنڈ تھا، 4 دیواری تھی، گیٹ تھا. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ آپ کا کارنامہ ہو گیا کہ آپ نے وہ تقریباً جو 110 یا 20 کے قریب وہ کیے. نہیں تھی اور کچھ اسکول ایسے تھے جو گرنے والے تھے، ان کی بلڈنگز گرنے والی تھی، وہ پھر بیچ میں شامل کیے. کچھ ایسے تھے جن کا پورا ان کے اندر سہولیات پوری نہیں تھی، اگر تھوڑا سا پیسہ لگا دیا جائے وہ بھی پوری ہو جاتی. اس طریقے سے میں نے 225 کو بالکل پورے اسٹیٹس کے اوپر بلڈنگ بھی جن کی ٹھیک ہوگی، ڈیسک بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا سارا. 225 900 تو 50 میں سے. تو یہ کم از کم ایک کام شروع ہوا کہ جو بالکل ختم ہوئے ہوئے اسکول تھے وہ بحال ہو گئے. جی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہے ڈگری کالج کی بلڈنگ بھی تو آپ نے ملک کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کہ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے مستقبل ہوتا ہے. وہ ظاہری بات ہے کسی بھی قوم کا ایجوکیشن سے ہی مستقبل جو ہے وہ بنتا ہے. تو میں جس وقت آیا اس وقت پارٹیشن سے لے کے 5 کالج تھے ہمارے ضلع میں. میں جب گیا تو 14 تھے.
مطلب 1947 سے لے کے سن 2001 تک جو بھی 50 سے اوپر سال بنتے ہیں ان میں 5 کالج بنے اور باقی 7-8 سال میں 9 کالجز آپ کے دور میں اور بنے، 5 اور 9 بنے، اور جس میں ڈگری کالجز اور لڑکیوں کے لڑکوں کے پھالیے میں نہیں تھا ڈگری کالج، ملک وال میں نہیں تھا، پہلے تحصیلوں کو دیے سب کو، پھر انٹر کالجز دیے جو بڑے قصبے تھے ادھر، پھر پاڑے والی جیسے گاؤں کے اندر ایک ڈگری کالج بوائز دیا ہے، کیونکہ ڈگری کالج گرلز دیا، اور ماشاءاللہ اس وقت پاڑے والی کی ڈگری کالج گرلز جو کہ اسی علاقے میں سے لڑکیاں آتی ہیں، 1500-1600 لڑکیوں کی تعداد ہے، وہ سارا دیکھیں وہ علاقہ جہاں پہ بچی کو تعلیم ہی نہیں ملتی تھی، طریقہ ہی نہیں تھا۔ سوچے نا گھر میں جوان بچی ہے 10ویں پاس کی ہے، کون سے والدین اس کو کسی اور شہر میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ اب ادھر آتی ہیں وہ ساری گرد و نواح سے کوئی 10-20-15 کلومیٹر کے دائرے سے بسیں لگی ہوئی ہیں، صبح آتی ہیں گھر سے، شام کو ماں باپ کے پاس۔ جی ناظرین دیکھ لیں کہ تعلیم کے حوالے سے کتنا بڑا احسان جو ہے پورے ضلع کی عوام پہ، پورے ضلع کے جو گھرانے ہیں جن کی بچیاں جو ہیں وہ اب اپنے نزدیکی کالجز میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ریاض کرچوئی صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ جی اور پھر جناب پبلک اسکول بنایا، ادھر کوئی معیاری اسکول نہیں تھا، کوئی یہ بھی نہیں، یہ ایک رینجر اسکول تھا بس، کوئی معیاری اسکول نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا ایک ایسا معیاری اسکول ہونا چاہیے۔ میں خود کیڈٹ کالج حسن عبدال اور لارنس کالج کھوڑا گلی سے پڑھا ہوں، وہ بڑے اپنے زمانے کے معیاری اسکول تھے، تو ادھر سے مجھے وہ دلچسپی آئی کہ اس لیول کے پڑھائی والے اسکول منڈی میں بھی ہونا چاہیے، اور جناب پبلک اسکول کی شروعات ہوئی، اس کے اوپر کچھ 30 کروڑ روپے لگ چکا ہے، اور ماشاءاللہ اس جیسے نتائج میٹرک کے شاید میرے خیال پورے پنجاب میں ایسے نہیں آتے، 100% آتے ہیں، اچھے گریڈز آتے ہیں۔ پچھلے سال ہمارے 3 بچے پولیس میں اور CSP میں کوالیفائی ہوئے ہیں، ادھر کے پڑھے ہوئے۔ جی ریاض کرچوئی صاحب کا جناب پبلک اسکول جو اور ہے، پھر یہ اس میں تھا کہ اس میں یہ تھا کہ عام پبلک کے لیے تھا، وہ ایچسن یا دوسرے جو کالج ہیں، اچھا وہ لارنس کالج، اس میں عام آدمی کے بچے تو نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن یہ منڈی بہودین کا فائدہ ہوا کہ عام آدمی۔ ایک بڑا شاندار نیا ہم نے سسٹم چلایا کہ اب منڈی میں اسکول ہے تو اس کو پورے ضلع سے ہم نے یہ فیسلٹی دینی ہے ان کو، تو ہم نے بسیں کو سسٹم چلایا۔ اس وقت ہمارے کوئی 16 روٹ ہیں منڈی سے جو نکلتے ہیں، اور پورے ضلع میں کونے کونے تک، میانے گوندل تک ادھر، رسول تک ادھر تک، جو رنسی کے اور ہیکر والا ہے ادھر تک، یعنی کہ بسیں بچوں کو لاتی ہیں یہاں پہ لاتی ہیں صبح، اور ہم نے سسٹم بھی ایسا رکھا کہ اس کا ڈرائیور ہم نے کوشش کی ادھر کا ہی ہو، جہاں پہ اینڈ والا پوائنٹ ہوتا ہے، تو ادھر ایک اچھا سا کوئی اعتباری جگہ ڈھونڈی، پیٹرول پمپ یا کسی کا دارا، ادھر تک یہ باحفاظت بس کھڑی ہو جائے، تو اس کا 2 پھیرے بھی نہیں لگتے تھے۔ صبح وہ ڈرائیور بچوں کو صبح ادھر سے لے کے آ جاتا تھا، ادھر سے لے کے چلا جاتا تھا، اور بس کھڑی کر کے اور اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ زبردست بہترین کارنامہ۔ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ پھر جناب پبلک اسکول کو تو آپ جانتے ہی ہیں، دیکھتے ہیں، وہ کیا۔ اس کے بعد ادھر گجرات یونیورسٹی کے ساتھ اس منسلک کیا منڈی بہودین کو، ادھر ہم نے ایک کیمپس بنایا منڈی بہودین گجرات یونیورسٹی، جس میں
جناح پبلک اسکول کا جو بلڈنگز تھیں وہ بیچ میں سے ہم نے نکال کر تو ٹیمپرری ان کو دے دی. اب ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی اپروو ہو گئی ہے. اب صرف زمین کا تھوڑا سا معاملہ رہ گیا ہے اور اس کے لیے فنڈز بھی 3.25 ارب جو ہیں اپروو ہو گئے ہیں. جیسے ہی وہ زمین الاٹ ہوتی ہے تو یونیورسٹی ادھر بن جائے گی منڈی بہودین. اور جناح کو اپنا رسول کالج کو میں نے جب پرویز مشرف آئے تھے میں ناظم تھا ان سے ان کو اپ گریڈ کروایا تھا. کالج یونیورسٹی بنائی تھی. اب وہ یونیورسٹی اپروو ہو چکی ہوئی ہے اس وقت کی. پر اب ماشاءاللہ ہمیں کوئی اس حکومت نے 4 ارب پلس دیے ہیں یونیورسٹی رسول کی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنانے کا. تو اس کے آگے میرے بڑے اچھے پلان ہیں. اس کے علاوہ رسول کالج کے علاوہ جو آپ نے کوئی 1-2 میرے خیال میں آپ چھوڑ رہے ہیں شاید باتیں کوئی ہسپتال کی بات. ہاں وہ ادھر آتے ہیں. ہسپتال نہیں تھا وہ بھی پرویز مشرف صاحب سے منظور کرایا. 1.25 ارب کا 1.5 ارب کا تھا. اس کے اندر ہمارے نرسنگ کالج نیا تھا. یہ جو پیرامیڈکس ہوتے ہیں میل نرسز ان کا پورا اسکول تھا. ان کی ٹریننگ جگہ تھی. اس کے بعد ٹراما سینٹر تھا. ٹیچنگ کالج تھا اس میں. وہی وہ ٹیچنگ کالج وہ ٹراما سینٹر تھا جہاں پہ ایکسیڈنٹس سیریس قسم کے ہو جائیں تو ان کی فوراً ایمرجنسی وہ عام ایمرجنسی روم سے بہت زیادہ فیسیلیٹی ہوتی ہے کہ بڑا زیادہ زخمی مریض جو ہے اس کو اس کی ٹراما سینٹر بنایا ہوا تھا. ہارٹ کا کافی اپ گریڈڈ فیسیلیٹی تھی. پھر اس میں MRI کی فیسیلیٹی تھی. CT اسکین کی فیسیلیٹی تھی. 200 تو میرے خیال 68 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا. 400 کچھ کا آپ نے منظور کروایا. 268 تھے. وہ میں بتاتا ہوں نا اس لیے 268 کے قریب تھا. پھر ہمارا پھالیا اسپتال جو ہے وہ بھی کوئی 50 بیڈ کا ہے. 50-60 کا. ملک وال جو تھا 50-60. وہ سارا مل کے تو تقریباً 450 کے قریب بن جاتا تھا. جو ریکوائرمنٹ ہے اتنی ہاسپٹل کی آپ کو میڈیکل کالج بنانے کے لیے. تو میڈیکل کالج کے لیے زمین بھی ہم نے ایلوکیٹ کر لی ہوئی تھی ہسپتال کے اس طرف کہ جیسے ہی یہ ہسپتال ہو جائے گا اسی وقت اس زمین کو ایکوائر کر کے تو میڈیکل کالج ہے. تو منڈی بہودین کو اگر میڈیکل کالج مل جائے یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی مل جائے اور اتنی زرخیز مٹی ہے اور ماشاءاللہ ایسے ہونہار لوگ ادھر پیدا ہوتے ہیں خدا کی قسم کہ یہ مٹی زرخیز ہے نا اس وجہ سے. جی ناظرین بالکل جو ہسپتال جو ادھر مرالا روڈ پر اب جو ہے وہ جا کے تھوڑا سا مطلب ہے ادھر سے وہ ہسپتال اٹھا کے ادھر لے گئے. چیز صاحب کا بہت ایک بڑا منصوبہ تھا. اگر وہ جو انہوں نے مطلب ہے دیا تھا اگر اس طرح بن جاتا تو آج پتہ نہیں. اب اس کو میں نے پورا کرنا. ہاں بالکل. اس کو میں نے جہاں پہ ہے ادھر سے ادھر لے کے جانا ہے جو کہ پہلے منصوبہ دیا. اور اس کے علاوہ جو کمپلیکس بنا ہے ڈسٹرکٹ کمپلیکس بنا ہے اس میں بھی چوہدری صاحب کا میرے خیال میں اس کا تو پوچھے ہی نا. وہ جب میں آیا تھا پہلا میرا پروجیکٹ ڈسٹرکٹ کمپلیکس تھا. اس کے اندر پورا حال تھا. وہ اس کے لیے زمین اتنی ایلوکیٹ ہوئی تھی اس میں سے لوگوں کو واپس دے دی گئی. اس کا ٹکڑا آدھا تقریباً میں نے وہ روکا واپس نہیں اس کو کیا. اس کو دوبارہ ڈیزائن کروایا. اس کی جو ضلع کونسل کی عمارت ہے وہ اندر بنی ہوئی تھی اور بن رہی تھی. اس کی دیواریں
زمین سے اتنی نکل چکی تھی. میں نے کہا یہ اپنے سینٹر میں لگا دی ہے, اور ادھر تو جس وقت سیشن ہوگا 200-250 گاڑیاں آتی ہیں, وہ کہاں پہ کھڑی ہوں وہ جب کھڑی ہوں گی تو آپ کا ضلع کمپلیکس تو چوک ہو جائے گا, آنے جانے والوں لوگوں کو کدھر کھڑی. تو میں نے پھر, کیونکہ یہ ہم ادھر کر نہیں سکتے تھے اس کی تبدیلی, میں نے پھر پنجاب گورنمنٹ میں سیکرٹیریٹ سے ادھر ان کی ایک آرکیٹیکچرل اور وہ کوئی ادارہ ہے, ان سے ملا, ان کو میرٹ بتائی, انہوں نے اس کو چینج کیا. وہ پھر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے اپروول دینا ہوتا تھا چینجنگ کا, وہ پھر اس نے دیا اپروول. پھر ہم نے ضلع کونسل کو باہر لیا, ادھر پولیس کا آفس تھا ڈی پی او کا, اس کو پیچھے لے گئے, اس کو سامنے لے آئے, اور اس کا پارکنگ سڑک میں ہے, چاہے 400 گاڑی بھی آئے ہو سکتی ہے, وہ ضلع کمپلیکس کی فنکشن کو ڈسٹرب نہیں. اور جب یہ کمپلیکس بن رہا تھا تو اس کی بلڈنگ جو نیچے بیسمنٹ تھی, جو نیچے وہ ایرے وغیرہ جن کو آپ بولتے ہیں, وہ 2 منزلہ کے شاید بن رہے تھے, اور جو صاحب نے اس کو کہا کہ نیچے سے بنیادیں آپ مضبوط بنائیں کہ تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں اگر 5 منزلہ یہ بنے تو اس کو نیچے سے, اور ایک بیچ میں شافٹ دے دیں, ایک کمرہ اتنا سا دے دیں خالی, جو سٹور روم فی الحال بنا لیں جب تک 2 منزلیں, اس کے بعد اللہ کرے گا پیسے بھی آ جائیں گے اور لفٹیں بھی سستی ہو جائیں گی. لفٹ لگا. اس میں نا ملک صاحب ایک میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے, کہ جب یہ بلڈنگ بن گئی ضلع کونسل ہال, کیونکہ ہم نے 5 سال اپنے اجلاس, یہ جو اب انمول میرج ہال ہے یہاں پہ ہم رینٹ پہ کیا کرتے تھے ضلع کونسل کا اجلاس, ہم نے افتتاح کے لیے ڈیٹ رکھ دی 25 تاریخ کو. اس سے 1 دن قبل ہماری حکومت کو توڑ دیا گیا. ہم نے افتتاح کے کارڈ وغیرہ چھپوا لیے تھے, ہم نے اس بلڈنگ کا افتتاح ریاض صاحب نے کرنا تھا, تو 1 دن پہلے ہمیں جو حکومت نئی بنی تھی, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے ہماری حکومت کو توڑ دیا, لہذا ہم اس کا افتتاح نہیں کر سکے تھے. ایک بات اور سڑکوں کی رہ گئی ہے منڈی بہودی کی, جو سڑکیں تو یہ دیکھیں نا آپ نے, سڑکوں میں ماہر ہوں, میں سول انجینئر ہوں, QET سے پڑھا ہوں, پھر ماسٹرز بھی انجینئرنگ میں کی ہے, پھر میں نے ٹرانسپورٹیشن میں بھی ماسٹرز کی تھی. تو مجھے یہ سڑکوں کا اور میں یہ جو لے آؤٹ ہوتا ہے پلان سٹی کا, لینڈ یوز, ان کی بہت تجربہ ہے. مطلب امریکہ کا تجربہ ہے تو وہ پھر پاکستان میں تو بہت ہی نایاب ہے. وہ سارا تجربہ میرے کام آیا. تو میں نے کوشش یہ کی کہ کوئی گاؤں نہ رہے جہاں پہ پکی سڑک نہ جائے. تو وہ میں نے کوشش یہ کی کہ پہلے لوگوں کے آئیڈیاز ہوتے تھے, وہ سڑک بناؤ جی, وہ فلانے سے ڈیرے تک جائے. میں نے کہا ڈیرے والی سڑک نہیں کبھی بنے گی نہیں میرے زمانے میں جس کے اوپر میرا سگنیچر. سڑک بناؤ جو ایک اینڈ سے کسی اور سڑک کو جڑے اور دوسرے اینڈ سے کسی اور سڑک کو, اور بیچ میں گزرتی ہوئی جو باقی جگہیں ہیں ان کو مستفیض کر دیا ہے. تو اب دیکھیں آپ, جو بھی 6-7 سال میں سارا نقشہ بدل گیا. ایک جگہ ایک گاؤں جہاں پہ سڑک کا پکی سڑک کا نشان نہیں ہوتا تھا, ادھر چوک بن گئے, 5 سڑکیں سائڈوں سے نکل رہی ہیں. وہ اسی کانسیپٹ کے ساتھ کہ اگر یہ 5 آ رہی ہیں تو یہ ایک چوک بن گیا نا, اگر اس طرح سے آنا ہے کسی نے ادھر جانا ہے تو وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا.
ایک آپ کو آسانی، بہت آسانی مل گئی. جی بالکل. ریاض چودھری صاحب کے دور میں ہر گاؤں میں جو ہے وہ سڑک بنی اور گئی، سڑک گئی، وہاں سے جو ہے فصلیں لانے میں اور شہر آنے میں، شہر سے گاؤں جانے میں جو ہے مشکلات کا خاتمہ ہوا. تو یہ سارا تو تعارف تھا جو ابھی میرے خیال میں پورا پروگرام ہی اسی میں گزر جائے گا جو ریاض چودھری صاحب نے منڈی بہودین کے لیے کیا. کیونکہ اب جو ہے بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور چودھری صاحب نے بھی اعلان کر دیا. میں تھوڑا سا اب اس طرف آؤں گا، کارنامے تو ان کے بہت زیادہ ہیں، تو تھوڑا سا اس موضوع پہ بھی بات ہو جائے. جی کیا بلدیاتی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اب ڈھانچہ کیا بننے جا رہا ہے؟ اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایک جو سامنے آیا ہے وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے آیا ہے. اب آرڈیننس جو ہے وہ گورنر صاحب نے اپروو کر کے بھیجا ہے. تو آرڈیننس کی مدت میعاد 90 دن ہوتی ہے. اگر 90 دن میں اسمبلی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اس مسودے کو جو آرڈیننس میں آیا اس کو ترتیب دے کے بحث کر کے اپنی پہلے کمیٹیوں میں بھیج کے ان میں اگر کوئی بہتری لا سکتے ہیں، ترمیمیں لا سکتے ہیں، وہ پھر ہاؤس کو پیش کریں گے. پھر ہاؤس جو ہے اس کے اوپر اپنی رائے دے گا، اپنی بحث مباحثہ ہو. اس کے بعد جو فائنل شکل نکلے گی وہ اس کو کہتے ہیں ایکٹ یا بل. وہ جب بل یا ایکٹ پاس ہوگا وہ فائنل چیز ہے جس کے اوپر عمل ہوگا اور اس کو چینج بھی نہیں کوئی کر سکتا ماں سوائے پارلیمنٹ کے، ماں سوائے پنجاب اسمبلی. ابھی تک وہ ایکٹ جو ہے وہ کس شکل میں موجود ہے، کہاں پہ موجود ہے؟ وہ موجود تو جو ہے وہ ابھی تک پنجاب اسمبلی کی کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس کے میں ڈسکس ہو رہا ہے. آرڈیننس ہو جائے جو آرڈیننس ہے اس کو ان قریب میرا خیال وہ اس کو فائنل کر لیں گے. پارٹیوں کا آپس میں اگر کوئی بات چیت میں اتفاق رائے آ جاتی ہے تو وہ ادھر سے نکال کے تو پھر بھیجیں گے ہاؤس کے اندر. پر اس سے پہلے جو بنا ہے اس کا میں آپ کو جائزہ چھوٹا سا دے دیتا ہوں. جو ادھر سے بن کے آیا ہے، جو آرڈیننس کی کتاب ہے وہ اس کا جائزہ. اس میں یہ ہے کہ تحصیل کے الیکشن نہیں ہوں گے، صرف پرانے جو قانون تھا اس کے مطابق جو فرق ہے. تحصیل کے الیکشن نہیں ہوں گے، ضلع کا الیکشن ہوگا اور ضلع کا ڈسٹرکٹ کا جو سب سے بڑا میئر ہوگا اس کو میئر کہیں گے، ڈسٹرکٹ میئر. اور اس کے ساتھ ہی وہ 3 ساتھ اپنے کینڈیڈیٹ چنے گا، ہر ایک تحصیل میں سے ایک ڈپٹی، ان کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ میئر کہلایا جائے گا. وہ 4 لوگ ایک پینل پہ ہوں گے. پھر میئر 40 لوگ اپنے منتخب کرے گا اور اپنے پینل کے اوپر ڈالے گا پورے ضلع میں سے. ڈسٹرکٹ میئر کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ چونکہ وہ 3 تحصیل والے بھی ساتھ ہوں گے، مشورہ تو ہوگا نا. ایک منڈی بہودین تحصیل سے ہوگا ڈپٹی جو ہے وہ ایک ملک وال سے اور ایک پالیا سے، ان کا تو لازمی طور پہ مشورہ ہوگا. تو پھر اس میں سے وہ 40 وہ نکلیں گے، 8 خاتون نکلیں گی اور 2 بیوروکریٹ اور اقلیتیں اور یوتھ. یہ کچھ 56 بن جائیں گے. 56 کی اسمبلی ہوگی نا، اور 4 وہ اوپر والے 60 کی. یہ 60 کا پینل ہوگا اور ہر بندے نے اس پینل کے
ऊपर मोहर लगानी है। निशान एक ही होगा, निशान एक ही होगा। वो 60 को एक ही ठप्पे से वोट मिलेगा। ठीक हो गया। वो 60 के 60 जो एक मतलब है पैनल खड़ा होगा पूरे जिला में से, और डायरेक्ट जो है वो अवाम वोट देंगे, लोग सारे डायरेक्ट हर बंदा देगा। और उसमें शायद मेरे ख्याल में एक मिनट नजर से एक बाम दूर कर दीजिए कि ये जो नेबरहुड के और विलेज काउंसिल के ना उधर आने में चेयरमैन होंगे वो मेंबर होंगे ना असेंबली? नहीं। अच्छा, ये बात वो नहीं होंगे। हाँ जी। असेंबली ये 40 और 60 बंदों की होगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की असेंबली ये 60 होंगी। और ये भी जो इलेक्ट होगी ये प्रोपोर्शनेट वोटिंग के हिसाब से होगी। मसलन अगर एक कैंडिडेट है, उसका पैनल है, उसको समझें अगर हमारा वोट 10 लाख पड़ता है तो 10 में से अगर उसको 6 लाख पड़ता है, एक दूसरे को 3 लाख पड़ता है और एक को 1 पड़ता है, अब उसको 60% उसका पैनल जीतेगा। वो नंबरिंग जो की होगी वो इस तरह करेगा कि जो पहले 60% में आते हैं वो उसके मर्द इलेक्ट हो जाएंगे, उतनी औरतें इलेक्ट हो जाएंगी, उतने वो सारे, और बाकी 30 और 10 उन दूसरों सारों के, ताकि असेंबली में सबकी नुमाइंदगी आ जाएगी। ये नहीं कि जो जीता है वो अपने ही सारे बंदे लेके। अच्छा, यहाँ पे ये एक सवाल है कि वो आप जो 7 बंदे मुंतखब करेंगे वो 56 जो है वो लेंगे मेंबरान, वो नेबरहुड से भी लिए जाएंगे कि विलेज काउंसिलों से लिए जाएंगे? पूरे जिले में से, पूरे जिले में से, नेबरहुड में से भी, नेबरहुड और सारा जाती जगह पूरे जिले में से होंगे। वो आपने जीतना भी तो है ना, तो आप वो सारे एक ही जगह से तो नहीं ले सकते, एक ही तहसील में से तो नहीं ना ले सकते। वो इसी तरह ही आप हर जगह स्प्रेड आउट करके लेंगे। एक और पॉइंट सर रेज करते अच्छा नहीं, अब आ गई नेबरहुड और ये अलग लक्ष्य है जी, वो उसके भी थोड़ी तरतीब बता दें। वो बनेंगे चेयरमैन विलेज काउंसिल या चेयरमैन नेबरहुड काउंसिल। उनके पास होगा जो चेयरमैन के लिए खड़े होंगे, उनके जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वो तो चेयरमैन बन जाएगा। जो अगले 3 होंगे उससे नीचे वो मेंबर बन जाएंगे उस विलेज काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल के। ये हो गए 4, एक खातून, एक वो विलेज वो अकलियत, एक यूथ और एक टेक्नोक्रेट, लेबर किसान। और ये 8 बन गए। वाइस चेयरमैन कोई नहीं, वाइस चेयरमैन नहीं होगा। वो तो बनना ही नहीं ना। पहला चेयरमैन जो सबसे ज्यादा, अब वाइस चेयरमैन अगर आ गया तो फिर उन 3 में से कोई होगा, पर फिलहाल वो मेंबर होंगे। लेकिन वो तो कंपटीशन आ जाएगा ना, अगर वाइस होगा फिर कंपटीशन आ जाएगा। नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल में यही तरतीब होगी। अच्छा, कोई वार्ड्स वगैरह उन यूनियन काउंसिलों में बनाए जाएंगे कि पूरी जो नेबरहुड काउंसिल है या विलेज काउंसिल है पूरी काउंसिल से वोट लिए जाएंगे? बनाए जाएंगे ना, वार्ड बनाए, वो तो तरतीब बनेगी, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। वो तो कुछ बनेगा तो सही ना। अच्छा, नीचे कोई नेटवर्क बनेगा, वो भी तो एक चीज सामने नहीं आई, वो सारा नेटवर्क बनेगा जी, उसको पूरे को इकट्ठा रखना है। जो अभी मौजूदा हल्का बंदियां बनी हैं नई, उनके बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय है? वो बड़ी पहले से मुख्तलिफ बनी है। वो इलेक्शन कमीशन ने तरतीब दी है मशावरत के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मशावरत के साथ और DTLG के साथ, तो वो अभी बनी है। अब उनका
اعتراض کی تاریخ میرے خیال 25 تاریخ ہے، 25 تک وہ اعتراضات جمع ہوں گے، اور اعتراضات کے لیے گوجرانوالہ ریجنل آفس میں جانا پڑے گا. یہ کیا وجہ ہے؟ متعلقہ ضلع میں ہی کیوں نہیں اعتراض جو ہے وہ جمع کروایا جا سکتا؟ اب جس نے کونسلر کا یا چیئرمین کا یونین کونسل ولیج میں ہو یا نیبرہڈ میں الیکشن لڑنا ہے، وہ کیسے یہ کرے گا؟ پینل بنانا میں نے کہا نا یہ سارا یہ وہ پینل بنائیں گے نا، ایک یا دو یا تین جو گوجرانوالہ میں بیٹھیں گے اور وہ اپنا سارے دیکھیں گے ان کو جو پٹیشنیں جائیں گی. اچھا، ابھی تک جو ہے وہ حتمی ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ ایک اطلاعات کے مطابق نہیں آئی ہیں، وہ کوئی آپ کو اندازہ ہے کب تک آ جائیں گی اور کب تک جو ہے وہ تو سب کچھ آنا پڑے گا کہ اگر مئی کی جولائی کی 29 مئی کو اگر الیکشن ہونے ہیں تو اس کا پورا ایک شیڈول بنے گا. یہ حلقہ بندی ہوئی، ان کے بعد ووٹرز لسٹیں، پروگرام کا لاسٹ سیشن. ایک سوال سر مجھے کر لینے دیجیے. پتہ ہے کہ نہیں ارے سنیں نا، ایک بڑا اہم سوال تھا میں ریاض صاحب سے کرنا چاہتا تھا نظام کے بارے میں. ڈسٹرکٹ میں جو پینل ہوگا وہ جیت جائے گا، 4 رکنی پینل جیت گیا، اس کے ساتھ وہ 40 بندوں میں 20 یا 25 یا 30 جیتنے والے پینل کے جیت گئے. اب جو پینل دوسرے نمبر پہ آتا ہے سر، کیا اس میں جو ہارنے والے کینڈیڈیٹس ہیں وہ میئر کے اور وائس میں ڈپٹی میئرز کے، کیا وہ بھی مطلب پہلے نمبروں پہ آئیں گے یا صرف جو لسٹ دی ہوگی 40 بندوں کی اس میں سے ہوگی؟ میئر تو ختم ہو گیا نا، میئر وہ ہار کے گھر چلا گیا. ہاں، باقی اب اس کے ممبران آ جائیں گے. دیکھیے یہ بڑا اہم سوال تھا کہ کیا ہارنے والا میئر بھی اسمبلی کا ممبر ہوگا؟ میئر اسمبلی کا ممبر تو نہیں ہو سکتا. جی جی، وہ کھڑا ہی میئر کے لیے ہوگا. ہاں جی، تو میئر میں ہار گیا تو گیا. اچھا، اب لاسٹ سیشن ہے، آخری 15 منٹ ہے ہمارے پاس تقریباً، کہ اب آپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے امیدوار ہیں، تو کیا کرنا چاہتے ہیں منڈی بہاؤدین ضلع کے لیے؟ کیا کریں گے دوبارہ منتخب ہو گئے؟ ظاہری بات ہے پہلے آپ کی حکومت چلے گی. اگر آپ کی وہ نیچے میرے پاس کمنٹس آ رہے ہیں، نذیر نائی صاحب نے لکھا کہ ان کے جو ہے وہ منصوبوں کو کینچی مار دی گئی، اگر آپ رہتے تو وہ پتہ نہیں کیا منڈی بہاؤدین میں چینج. میں وہ کینچی والے جو ہے نا پہلا جو کام کروں گا وہ کینچی والوں کے اوپر پورا زور دوں گا کہ وہ کس حد تک ان کو ہم ٹھیک کر کے مکمل کر سکتے ہیں، یا آیا اس وقت ان کی فیزیبلٹی ہے یا نہیں رہی، تاکہ اس کی جگہ کچھ نیا ہی چیز بنا دی جائے، ان کو نہ چھیڑا جائے. تو وہ ایک وہ جو ہے وہ تو ہے ہی. دوسرا جو میں سب سے بڑا جو میرے ذہن میں ہے نا منصوبہ، جو میں پچھلی دفعہ بھی شروع کر رہا تھا، اگر 5-6 سال اور میں جاتے تو ہو جانا تھا. اس میں پیسہ بڑا لگے گا، پر میں پورے ضلع کا جو ہے نا سیوریج کا نظام، اس کو سارے کے سارے کو بالکل شاندار طریقے سے بنانا چاہتا ہوں. گاؤں سے لے کے شہروں تک، منڈی بہاؤدین شہر تک، پورے ضلع میں. یعنی کہ آپ جو نکاسی کا بندوبست ہے وہ زبردست. سب سے بڑی پرابلم اور بیماری ہمارے پاس اس وقت پانی نکاسی کی، اور اس کا جو ہم نے حل نکالا ہوا ہے جو ایک طرف آپ بور کر کے تو اپنا 20-30 فٹ سے پانی نکالیں، اوپر ٹینکی لگائیں، ٹینکی کے بعد وہ جو آپ کا سیوریج کا ہے وہ کچھ تو چلو نالیاں والیاں اگر ہیں ادھر چلا گیا، نہیں تو آپ نے ایک پٹ بنایا، اس کے اندر وہ گند ڈال دیا، وہ کچھ 20-30 فٹ گہرا، وہ بس کام چل گیا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ زمین کے نیچے بھی سسٹم چل رہا. گندا پانی چھوڑ دیتے ہیں دوسرے ممالک میں، وہ پانی صاف کر کے جو ہے نہیں، وہ جو گندا پانی آپ کے ٹوئے میں چلا گیا ہے، اور نیچے سے تو وہ نیچے والا پانی دونوں آپس میں مل جائیں گے، وہ بھی گندا ہو گیا. اور وہی جو دوسری موٹر کھینچی لگائی ہے، موٹر تو کھینچتی ہے نا، تو وہ ادھر نیچے سے جو بھی اس کو نزدیک سے
کچھ وہ یہ والا آدھا وہ ڈال دیتی ہے، بندے وہی پی رہے ہیں، اور ہیپاٹائٹس یہ سب سے بڑی نا بیماری ہوگی۔ تو ان سب بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو واٹر چلے جیسے بھی ہے، ایک دفعہ یہ گند جو ہے نا زمین میں نہ جائے، اس کو سارے کو، یہ ہمارے پاس سیم نالوں کا بہت شاندار نظام بنا ہوا ہے، خوش قسمت ہے، سیم کے لیے بنے تھے وہ نالے اب استعمال ہو سکتے ہیں جو ہو رہے ہیں۔ یہ بڑھیاں چھٹیاں نالے جو ہیں، یہ آپ کے ساتھ منڈی کے ساتھ ادھر بھی ایک جا رہا ہے نالا، ان کو آپ ان سارے نالوں کی ایک سٹڈی کی جائے پوری، ہر گاؤں کو نالے بنا کے بڑھیوں وہ سیم نالوں کے ساتھ چھوڑا جائے، چھوٹا سیم نالا بڑے میں جا کے گرے، بڑا جو ہے دریاؤں میں جا کے گرے، پر دریاؤں میں گرنے سے پہلے ادھر ایک فلٹریشن پلانٹ لگایا جائے، وہ اس پانی کو صاف کرے، وہ پانی کو صاف کرے، اور صاف پانی کو وہ پینے کے لائق تو نہیں ہوگا، پر اتنا صاف ہوگا وہ خطرناک، وہ ختم کر دی جائیں گے، وہ آپ دریا میں ڈال دیں۔ اور کچرے کا آپ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں نا، وہ جو بچے گا اس سے بہترین کھاد کوئی نہیں ہوتی، وہ ادھر ہی بیٹھ کے اس کے وہ بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے پیلٹس بنتے ہیں، وہ ساتھ ہی وہ پلانٹ لگایا جائے، وہ پیلٹس وہ آپ کا سونے کے بھاؤ بکیں گے، آپ کا یہ سارا کسانوں کے لیے بھی جو ہے وہ کام کریں گے، وہ کھاد جو ہے ان کو پرووائڈ کی جائے گی؟ نہیں، وہ دے دیں گے، جو کھاد کی بڑی بڑی فیکٹری ہیں وہ ابھی تک وہ اس کو پھر صاف کر کے اچھے طریقے سے بنا کے تو اس کو آگے سے کسانوں کو دیں گے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ کچرے کا زہریلا مادہ، کچرے کا کیا کریں گے؟ منڈی بہودین میں بھی جگہ پہ جگہ کسی بھی تحصیل میں چلے جائیں کچرا ہر جگہ پہ پڑا ہوتا ہے، کچرے کا بھی اگر وہ اٹھاتے بھی ہیں تو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، اس کو کچرے کا بھی یہی ہے، ضائع نہیں کیا جاتا۔ کچرے کو بھی اگر آپ سر پلانٹ آپ نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ ہم الیکٹرکسٹی پلانٹ جو ہیں وہ کچرے کے ڈھیروں پر لگانا چاہتے تھے، پروجیکٹ شروع بھی کیا تھا ہم نے کہ اس کچرے سے بجلی پیدا کی جا سکتی تھی بہت زیادہ، کچرا بھی چلا گیا، اڑ بھی گیا، اور ساتھ بجلی مل گئی۔ سڑکوں کا کیا کریں گے؟ سڑکیں تو انشاءاللہ ساری ٹھیک ٹھاک کر دیں گے، آج کل ٹیکنالوجی آ گئی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ٹیکنالوجی جو نئی سڑکیں بن رہی ہیں، کارپیٹڈ روڈز، ان کے اوپر اسفالٹ آتا ہے، ان کی کنسٹرکشن بالکل پرانی سڑکوں سے فرق آ گئی، ان کا کانسیپٹ ہی بالکل تبدیل ہو گیا۔ اب یہ اسفالٹ بنانا ہوتا ہے، آپ نے نیچے وہ چھوٹا سا لیئر بنانا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو رولر کر کے کمپیکشن کرنی ہوتی ہے، اوپر آپ اسفالٹ لے کر دیتے ہیں۔ اب سڑک ٹوٹے تو اس کو دوبارہ آپ بس اسفالٹ کو اوپر سے کھود کے وہ جہاں سے بیٹھا ہے، جہاں سے خراب ہوا ہے، اتنا حصہ اپنا بیچ میں سے کاٹ کے ادھر سے کر دیں، اس کے اندر اسفالٹ ڈال دیں، اوپر رولر چلا دیں، وہ جمپ بھی نہیں اس کے اوپر لگے گا، وہ ایک حصہ بن جائے گا۔ یہ تو جس طرح کپڑوں پہ وہ پیچ نہیں لگاتے تو پیچ بن تو صحیح جاتا ہے، تو یہ پیچ لگیں گے، اور پھر وہ یہ ٹیکنالوجی نے بہت آسانی پیدا کر دی۔ سر لیول بھی ٹھیک رہے گا سڑک کا، اس کے ہاں، ایک تو سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا، سڑک کا اگر آپ دور سے دیکھیں نا، میں تو انجینئر ہوں، سڑک یہ عام بندے کو ایسے نظر آنی چاہیے، اونچی سائڈ سے سلوپ ہے، وہ سڑک کبھی نہیں جائے گی، کیونکہ بارش آئے گی تو وہ پانی سلوپوں میں سے نکل جائے گا۔ آگے ہمارے لوگوں نے جو مسئلے کیے ہیں نا، زیادہ تر جہاں پہ آبادی آ گئی ہے،
وہ اپنا حصہ اونچا کر دیتے ہیں، وہ جب اترتا ہے نیچے وہ جب بارش وہ سڑک کے اوپر رک جاتا ہے اور اپنا پانی بھی ادھر سڑک پہ ڈالتا ہے۔ اچھا، ٹریفک جیم کا بہت زیادہ ظاہری بات ہے، گاڑیاں بہت زیادہ ہیں منڈی بہودین پورے ضلع میں ہی ٹریفک جیم ہر شہر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو نئی روڈز جو ہیں وہ نہیں نکالی گئی ہیں۔ ٹریفک جیم کے مسئلے کو تبھی حل ہو سکتا ہے نئی روڈز نکالی جائیں یا جو ہے وہ شہر کے لیے ایسے کوئی منصوبہ جات دیے جائیں کہ ٹریفک جو ہے وہ جیم نہ ہو۔ ہاں یہ دیکھیں نا، اس کے لیے تو سگنل ٹریفک سگنل بھی نہیں، سگنل چلے سگنل ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو فاسٹ موونگ اب دیکھیں نا، یہ جیسے سالم تک ہماری سڑک ہے، یہ بہت لوڈ اٹھا رہی ہے۔ یہ اس زمانے میں نے سوچا تھا 2000 کس میں، اور مجھے ہر جگہ پہ پرابلم آئی۔ وہ کہتے ہیں جی یہ بنا ہی نہیں سکتے، وہ منڈی بہودین اتنے کہڑا بڑی انڈسٹریل ایریاز نے جتے ایڈی ٹریفک جانی ہے آنی ہے، تو تسی اتنی 4 روئی سڑک کارپیٹڈ 6 کروڑ 6.5 کروڑ روپے کلومیٹر دی کاسٹ دیتے، یہ کتوں بنا دی؟ تو میں نے کہا اچھا، وہ پہلے پنجاب کے پاس گیا پلاننگ، انہوں نے کیڑے نکالے، انہوں نے کہا جی یہ جب تک ادھر 500 گاڑی فی گھنٹہ ادھر 500 یا 1000 فی گھنٹہ ادھر ٹریفک نہیں گزرتی پروجیکشن میں، تو یہ تو فائدہ نہیں ہے اس کا۔ وہ پھر میں نے ان کو کہا آپ بنائی تو صحیح، ابھی بھی اتنی چل رہی ہے پر سڑک چونکہ خراب ہے اور تنگ ہے، ادھر زیادہ تو آ نہیں سکتی۔ خیر ان کو کنونس کیا جیسے بھی تھا۔ اب اگر کوئی آ کے ادھر ڈیٹا لینا، میرے خیال کم از کم 3000 گاڑی آنا جانا دیکھیں نا، 30 فی گھنٹہ 3-4 ہزار سے زیادہ جا رہی، تو ہم سچے ہوئے نا۔ اب وہ دیکھیں نا، اس نے کھپت لے لی ہے، یہ اتنی بڑی کھپت ہے آپ کی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو آپ کو آرام مل گیا ہے، جو ادھر سے جاتی ہے ادھر تک موٹر وے پہ نکل جاتی، جیسے چھوٹے بارش کی چھوٹی ندی کا پانی بڑی میں جاتا ہے، بڑا دریا میں جاتا ہے، یہی اسی کا ہے۔ اچھا جو سب یہ بات تو طے ہوگی، ہسپتال جو ہے وہ مزید بڑا کریں گے، وہ ٹیچنگ ہسپتال بن جائے گا، نئی یونیورسٹیاں لائیں گے، سڑکیں ٹھیک کر دیں گے، میڈیکل کالج لائیں گے، یعنی کہ نئے جو ہے وہ ضلع کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ جی اب جو ادارے ہیں ان کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ کون سے ادارے دیکھیں نا، میں نے بنا دیا، ایک 0 سے اٹھایا جناح پبلک سکول، ایک خاتون جو سفارش نہیں چلتی، بچہ خدا نہ خواستہ کو غلطی کر بیٹھتا ہے، سرکاری اداروں میں کیا کریں؟ معافی نہیں، سرکاری اداروں کے کافی آئیڈیاز ہیں، یہ کافی آئیڈیاز ہیں، ان کے اندر وہ سارے چل سکتے ہیں، البتہ عام بندے کو ریلیف ملنا چاہیے نا، عام بندہ کوئی بھی چلا جائے بنا سفارش کے بنا رشوت کے کسی بھی ادارے میں جائے، اس کا مسئلہ مسائل جو ہے وہ، اور ہسپتال میں دوائیات وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے جو یہ ہیلتھ کارڈ کا کانسیپٹ ہے بہت شاندار ہے، بڑی ریلیف ملے گی آدمی، ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، یہ سال تک سمجھ آئے گی۔ ہیلتھ کارڈ جیسی چیز دنیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کا نظامات دے دیا ہے، دیکھیں نا، ختم ہوئی معیشت، یہ وہ، انہوں نے 10 لاکھ روپے ہر فیملی کے جیب میں ڈال دی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا جو ہے وہ آپ ظاہر بتا کسان ہیں، خود بھی کسانوں کے لیے تو کچھ سورا کچھ کریں گے ہی، جو غیر کاشتکار ہیں کیا ان کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ میکنزم ہے، پیکج ہے، ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے؟ ہمارا ضلع جو ہے نا، ادھر غیر کاشتکار سارا باڑ کے ملکوں میں چلا جاتا ہے ڈنکیاں مار کے، ہے تو غلط کام، پر پھر
کوئی سبب بن جاتا ہے اور ان کے لیے امپلائمنٹ نکالیں گے جی، انڈسٹریلائزیشن کریں گے، اس کے اندر کھپت ہوگی لوگوں کی انشاءاللہ۔ پاکستان کا بہت زبردست مستقبل، پر کیا کریں، کھانے والے اتنے نوچ 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 کے کتنی دیر چلے گا یہ ملک؟ اپنی جو باڈی لائیں گے اس میں بھی غیر کاشتکاروں کو کیا نمائندگی دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے، بالکل دیں گے، غیر کاشتکاروں کو بالکل دیں گے۔ انہوں نے اب وہ جو ہیں وہ اب ہماری ساری جو پاپولیشن میں اس کے اندر ضم ہونا ہے، اور ایک یہ ذات پات اور یہ سلسلہ میرے خیال زیادہ سے زیادہ ایک جنریشن اور اس کے بعد ختم ہو جانا۔ ابھی بھی بہت حد تک ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلے تو چھوت کے برابر تھا، چھوت تھے نا، وہ جی کمی ہے تو فلانا ہے، ویسے ادھر ہے، تو وہ تو بالکل وہ جیسے انگریزی کا لفظ ہے انٹچیبلز تھے وہ۔ اچھا، آخر میں کوئی پیغام پورے ضلع کی عوام آپ کو، ظاہری بات ہے یہ پروگرام دیکھ بھی رہی ہے اور دیکھے گی، کہ آپ ظاہری بات ہے امیدوار ہیں، پورے ضلع سے ہی آپ نے جو ہے وہ ووٹ لینے ہیں، سارے آپ کے ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں، تو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ میں ضلع کے انشاءاللہ چینج لاؤں گا، اس میں جو ہے وہ سارا کچھ پہلے بھی جب ان کو صاحب کو موقع ملا انہوں نے ایک کمال جو ہے منڈی بہودین کے لیے کام کیا، اب جو ہے آپ کا کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے؟ لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے، انشاءاللہ صبر کریں اور ذرا حوصلہ کریں۔ وقت ذرا اس وقت مشکل ہے کیونکہ ادھر لوٹ کسوٹ بہت ہوئی ہے، جو آیا ہے کھا گیا، دوسرے پہ الزام تراشی ہیں۔ بھائی آپ اپنا گریبان جھانکیں، آپ کی دو پشتیں پہلے کیا تھے، کوئی لوہار تھا، کوئی کدھر تھا، کوئی کدھر تھا، کوئی کچھ تھا۔ آپ اب محلوں کے مالک اور ملوں کے مالک اور ادھر ادھر کہاں سے آیا یہ سارا کچھ؟ پہلی تو یہ اس طریقے سے تو ملک نہیں چل سکتا، یہ نہیں چل سکتا اگر اسی طرح جو ہے۔ اس بیچارے نے اتنی مار کھائی ہے ملک نے، اب بس ہو گئی ہے، اب اس کو ختم کرنا ہے، اور اس میں سخت پالیسیاں، سخت اقدام اور اچھے سوچے سمجھے طریقے سے منصوبہ بندی اور سارا کام جو کرنا ہے ایک پلاننگ کے تحت کرنا ہے۔ جی بالکل ناظرین، ریاض اسکر چودھری صاحب جیسے ایماندار اور محب وطن جب لوگ سامنے آئیں گے ان کو کامیابیاں ملیں گی تو ہی جو ہے وہ ضلع میں نئے یا پورے ملک میں نئے پروجیکٹ آئیں گے اور نئی باتیں ہوں گی اور نئے کام ہوں گے اور جو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ جی ناظم صاحب، آپ جو ہے وہ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میرا پیغام تو یہ ہے کہ ریاض صاحب کی ایمانداری کی مثالیں مخالفین بھی دیتے ہیں، اور اس کا گواہ میں بھی ہوں کہ کئی سڑکیں جو آج تک زیر استعمال ہیں الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک تکنیک تھی، بنوانے کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کرے ضلع منڈی بہودین سے ریاض اصغر صاحب کی سوچ جیسے لوگ ان کی ٹیم میں شامل ہوں، کیونکہ اقربا پروری سے، سفارش سے یا کسی اونچے خاندان سے جو بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ ضلع کا نقصان کیا ہے۔ ایماندار جو لوگ ہیں، ایک تو ریاض صاحب سے گزارش کریں گے کہ ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں، اور ضلع منڈی بہودین کے تمام محنت کش طبقات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے ضلع منڈی بہودین کے لیے ریاض اصغر ایک مسیحا ہے، جس کے اندر ایک سوچ ہے، ایک ویژن ہے، جس کی نظر میں یہ چودھری ازم نہیں ہے، دوسرے کو حقیر جاننا ازم نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ضلع منڈی بہودین کے تمام شرفاء کا حق ہے کہ ہم ریاض صاحب جیسے نڈر، بے باک اور سکل رکھنے والے، آئیڈیاز رکھنے والے اور نیک سیرت شخصیت کو ضلع کا اقتدار سونپیں، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ہم پہ ٹیکس عائد کر کے، ہماری جیبوں سے پیسے نکال کے
اپنے محلات بنانے ہیں، ہماری رشتہ داری کی بنا پر، طاقت کی بنا پر، اسلحے اور بندوقوں کی ماں پر، یا ان کے ساتھ حکومتی طاقت کی ماں پر ہم ان کو ووٹ دیں، میرے خیال میں ہم ضلع کو خود برباد کریں گے۔ اس وقت میں معذرت چاہتا ہوں، جی سر، ٹھیک ہوگی سر، میری بات اس وقت تو ہمارا سخت ترین پرابلم ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب اور جو ہماری حکومت پاور میں ہے ان کو سوچنا ہے، مہنگائی کے اوپر قابو کرنا۔ مہنگائی غریب آدمی کو مار رہی ہے۔ دوسری چیز یہ جو پیٹرول اتنا مہنگا ہوا ہے، خیر وہ تو ظاہر ہے کہتے ہیں کہ ہر جگہ مہنگا ہوا ہے، پر اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ پیٹرول کو کوئی مطلب یہ پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ کو سستا کر سکتے ہیں، باہر کے ملکوں سے کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں جس میں کوئی رعایتی پیمنٹس کے اوپر سپلائی مل سکتی ہے تاکہ 1-2 سال گزر جائیں۔ جو وقتی طور پہ اپنا سر پروفٹ کم بھی گورنمنٹ کر سکتے ہیں، اپنا پروفٹ نہیں لے رہی گورنمنٹ، تو اپنا تو سب کچھ ہی اس وقت تو گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ نے ٹیکس اپنا جو لگانا تھا وہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ جی ایس ٹی لگانی تھی، جو لگاتے تھے پہلے والے، وہ انہوں نے اڑا دیے، کیونکہ وہ ان کا پر جو قیمت تیل کی بڑی ہے اس کو کم نہیں نہ کر سکتے۔ صرف مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس ادھر تیل کی پروڈکشن بڑی کم ہے ملک کے اندر۔ لیکن سر کیو لیگ نے تو یہ بڑا زبردست احتجاج کیا ہے پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف، اور مطالبہ کیا ہے عمران خان سے کہ جناب آپ تیل کی یہ جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے۔ تو آپ کیا کاف لیگ کے نمائندے ہیں؟ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں آج اس فورم سے وزیر اعظم تک یہ بات پہنچے، کیونکہ کل وہ منڈی بہودین میں تشریف لا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ منڈی بہودین کے سپہ سالار، منڈی بہودین کے جو ضلع ناظم ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ضلع منڈی بہودین کی سیاست کے رہنما ہیں، وہ آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو ہم یہ پروگرام سننے والوں سے، ایجنسیوں سے، انتظامیہ سے یہ گزارش کریں گے کہ آج ضلع منڈی بہودین کی آواز ریاض اصغر صاحب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پٹرولیم کی قیمت کو فوری طور پر واپس کر کے، بلکہ کل یہاں پہ جلسے میں اعلان کیا جائے تو ہمارے منڈی بہودین کی عزت بڑھ جائے گی کہ منڈی بہودین کے عوام کے مطالبے پر وزیر اعظم پاکستان نے تیل کی بڑھائی گئی قیمتیں کم کر دی ہیں۔ یہ منڈی کے لیے اعزاز ہوگا، پلیز اس پہ ضرور غور کیجئے گا۔ یہ کاف لیگ کا ایک خاصہ ہے کہ کاف لیگ نے جو ہے اور چودھری برادران نے پنجاب کے لیے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے، جن میں جو ہے وہ پیٹرولنگ پولیس آپ لے لیں یا ریسکیو 1122 کا ایک ایسا شاندار ادارہ دیا جس کی مثال جو ہے وہ کہیں نہیں گیا، جو کئی زندگیاں جو ہے وہ ہماری بچا رہا ہے۔ اسی طرح ریاض اصغر چودھری صاحب جو ہیں وہ ان کی ایک خصوصیت ہے، جو بھی ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا آپ کس جماعت سے ہیں، کس پارٹی سے ہیں، کہاں سے ہیں تو یا کس خاندان سے ہیں، انہوں نے اس بندے کا جو ہے وہ کام کر دیا ہے۔ تو ہمیشہ انہوں نے خدمت کی سیاست کی ہے۔ آپ نے خود سنا کہ 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کے خاندان کو خدمت میں، تو ہم دعا گو ہیں۔ ایک صرف سیکنڈ دیجئے گا، 1122 کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ جو کرپشن سے پاک ہو تو الحمدللہ وہاں پہ 1122 کا نام آتا ہے، جس کا کریڈٹ ریاض اصغر چودھری کی طرف سے ہوتا ہوا چودھری برادران تک جاتا ہے۔ باقی بھی ادارے پاکستان کے ہی ہیں لیکن ان پہ یہ شفاف لیبل نہیں لگا۔ جی سر، جو جتنے بھی سیاستدان ان کے مقابلے میں ہوں گے ان سے ضرور پوچھئے گا کہ آپ نے منڈی بہودین کو دیکھیں، ریاض کچے صاحب نے بیٹھ کے آپ کو بتایا، جس کی آپ بھی گواہ ہیں، آپ کے جو بزرگ ہوں گے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ کچھ دیا۔ اگر دوبارہ موقع ملے گا تو یہ اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ جو دیگر آپ کے پاس آئیں گے ان سے بھی پوچھئے گا کہ منڈی بہودین کو آپ نے کیا دیا، کیا کیا۔ تو یہ عوامی لیڈر ہیں،
آپ میں اور ہم میں ہر وقت موجود ہیں. جس کو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو الیکشن کی ظاہری بات ہے تیاری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, ان سے رابطہ کریں تو آپ کے مسئلے مسائل دیکھیں گے اور حل ہوں گے انشاءاللہ. پروگرام میں بار بار جو ہے وہ الیکشن تک ریاض کے چودھری صاحب کو بلاتے رہیں گے, وہ تشریف لائیں گے, آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ ان کے سامنے رکھیں گے, جو آپ کے مطالبات ہوں گے وہ ان کے سامنے رکھیں گے, اور انشاءاللہ جو ہے ہمارا 94 ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو منڈی بہودین کو ایک مثالی ضلع بنانے. ایک آخری بات جی, میں اپنی قیادت کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی منڈی بہودین کے ساتھ بہت دلچسپی, منڈی کی بہودین کی بہتری کے لیے بہت زیادہ دلچسپی ہے. میں اس لیول تک کہوں گا کہ جتنی ان کو گجرات کی بہتری کے اندر دلچسپی ہے اتنی یا اس سے بڑھ کے, جو کہ میں نے خود محسوس کیا ہے اتنی دیر. ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جو مخالف جو ہے وہ جماعت کے کیمپوں میں کہ وہ جی گجرات والے اور یہ وہ, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ایک بار ہاتھ تو بڑھائیں, پھر دیکھیے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چودھری برادران یا کام اتنی ترقی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں 100 سال سے میں تو میرے سے پرانا رہائشی تو منڈی بہودین کا کوئی نہیں ہے اور سیاست کے اندر. جی تو انشاءاللہ دعا گو ہیں ہم کہ ریاض کے چودھری صاحب جو ہے وہ ضلعی میئر بنے اور اس ضلع کی تقدیر کو بدل دیں. بہت شکریہ جناب ریاض کے چودھری صاحب, آپ ٹائم نکال کے تشریف لائے. بہت مہربانی, آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ملک رؤوف زبیر کو اجازت دیں. انشاءاللہ ریاض کے چودھری صاحب کے ساتھ بھی اور دیگر مسائل پہ بھی پروگرام لے کے آپ کے حاضر ہوتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ملک رؤوف زبیر کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.